अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो जनाब जी, आजकल का मौसम कैसा जा रहा है आपकी तरफ? हमारी तरफ ठीक है, टॉलरेबल है, नॉट वेरी बैड। बैड तो खैर मैं कभी किसी भी मौसम को नहीं कहती। हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, हर मौसम का अपना एक रंग है, उसके तकाज़े हैं, लिहाजा हर मौसम अपनी जगह पे अच्छा है। सिवाय इसके कि जो बरसात का मौसम होता है ना, जुलाई अगस्त पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में, वो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़ा स्टिकी सा मौसम होता है, कपड़े सूखते नहीं हैं और बस कोई इतना मुझे पसंद नहीं है। उस मौसम में मेरा दिल चाहता है कि वाकई बंदा कहीं चला जाए, लेकिन नहीं हो, अगर रहना भी पड़े तो बहरहाल मैं तो हर मौसम को अपनी जगह कहती हूँ बहुत हसीन है। और हम बड़े लकी लोग हैं जिनके पास चार मौसम हैं इंजॉय करने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चॉइस ही नहीं होती। जी हाँ, जैसे आप मलेशिया में चले जाएं, आप थाईलैंड में चले जाएं, आप सिंगापुर में चले जाएं, उनको पता ही नहीं कि स्प्रिंग क्या होता है, सर्दी क्या होती है। और जनाब जी, हमारे पास तो बहुत चॉइस है हर तरह के मौसम की। जी हाँ, मौसमों के हवाले से हमारी हर व्लॉग का आगाज़ मौसमों के हवाले से ही होता है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आपसे थोड़ी गपशप करूं। कुछ चीज़ें, कुछ आदात हमारे, मेरा ख्याल है कोई हमें विरसे में मिलती हैं या क्या है, कि हम उन चीज़ों से अब, हाँ अलबत्ता अब ये मैं कहूँगी कि हमारी जो नई नस्ल है, जो आजकल की नौजवान नस्ल है, वो इससे बहुत हद तक हट गई है। वो हमारी और हमारे बाद आने वाली जो नस्ल है उससे बहुत हद तक वो डिफरेंट हो गई है, होती जा रही है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा होगी। तो हमारी जो जनरेशन है और हमसे बाद वाली जो जनरेशन है, उसके कुछ सर्टन किस्म की हैबिट्स हैं जिनका एक मशगला है आपसे सवाल करना। और उस सवाल के जवाब में अगर आप किस तरह रिएक्ट करते हैं या किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप सवाल पूछने वाले को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, एक तो हमारा बड़ा एक पेट सवाल है, ख़ास तौर पर मेरे साथ तो ये सदियों से होता चला आ रहा है, आजकल आप क्या कर रही हैं? पहले तो मुझे बाकायदा लिस्ट याद करनी पड़ती थी कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। जी हाँ, फिर ओवर द ईयर मैंने सोचा और मुझे ज़िंदगी के जब तजर्बात हासिल हुए कि पूछने वाले का मकसद क्या है, उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, कितनी सीरियसनेस है और किस हद तक वो आपकी जवाब की मुंतज़िर है या आपके जवाब से उसको किस हद तक सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। तो जनाब जी, अब मैं कहती हूँ नहीं, कुछ नहीं करी, मैं हम जस्ट रिलैक्सिंग। उनके लिए बड़े ताज्जुब की बात होती है कि आप और कुछ नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारी उम्र आपको कुछ ना कुछ करते हुए देखा। मैंने कहा टाइम टाइम की बात है ना, अपने लाइफ को रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहती हूँ। तो ये उनकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स मेरा जवाब होता है। तभी तो मैं सिर्फ मुस्करा देती हूँ, ये कह के कि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने आप को भी टाइम देना चाहिए इंसान को, और रिलैक्सेशन के लिए भी आपको अपने वक्त का खुद तयन करना है कि कब आपको रिलैक्स करना है। और ये वाकई बात बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है कि आपको खुद पता होता है कि आप किस एज में कितना काम कर सकते हैं और करते रहे हैं, और किस एज में अब आपको अपनी बॉडी के तकाज़ों के मुताबिक अपने काम को किस हद तक लेकर जाना चाहिए। एक ज़माना था कि मैं कराची जाकर रिकॉर्डिंग करवाया करती थी, हफ्ता भर वहाँ रहती थी, होटल में रिकॉर्डिंग्स होती थी, दिन रात शूट चलती थी और मैं बड़ा एंजॉय करती थी। लेकिन जब मेरे लिए ये थकन का बायस हो गया, घर से बाहर जाके रहना, रिकॉर्डिंग करवानी, ये मैंने पीक पे जाके टीवी को खैर बात कह दिया। मैंने मुआज़रत कर ली कि नहीं, बस अब इट इज़ इनफ। 27 साल मैंने कर लिया है, तो अब और नहीं। उसके बाद कुछ साल मैंने रिलैक्स किया, किताबें लिखी। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया, जिसको मैं फुल्ली इंजॉय कर रही हूँ आजकल, क्योंकि इसमें कोई पाबंदी नहीं है टाइम की। और मतलब काम वो करो जिसको आप इंजॉय भी करो, वो काम जो आपको फटीक लगने लगे
تو اس کام کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ رشتہ بھی وہی ہے جب تک آپ کے ساتھ اچھا چلتا ہے، جب رشتوں میں دراڑ پڑنے لگے تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اپنے فاصلے بڑھا دیں۔ جی ہاں، یہ چیز ہر جگہ پہ لاگو ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آج کل آپ کیا کریں، اسپیشلی ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بہت ان کو یہ سوال بہت اریٹیٹ کرتا ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے جب وہ ریٹائر ہوتے تھے اور لوگ ان سے پوچھتے تھے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سوال بہت اریٹیٹ کرتا تھا کہ کیا ہر وقت ہر دور میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو لوگ پوچھنے والے جسٹ سرسری طور پر آپ سے پوچھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، ان کو تھوڑی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، ویلا وانڈا میرے وانگر تے اینوی کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی سیٹسفیکشن کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو تفصیل بتائیں اپنی مصروفیت کی، یا آپ ان کو ان کے سوال کا فوراً جواب دیں۔ نہیں، آپ تھوڑا کیا کہتے ہیں پوز لیں، اس کے بعد مسکرا دیں، یا کہہ دیں کہ بھئی میں تو گھر میں انجوائے کر رہا ہوں، اب میں اپنے گھر کو انجوائے کر رہا ہوں، سم تھنگ لائک دس۔ بہت آہستگی سے بڑے تحمل کے ساتھ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، پھر ایک اور سوال ہے، خاص طور پر مردوں کو یہ سوال بہت اریٹیٹ کرتا ہے۔ چلے خواتین تو اس زمرے میں کم ہی آتی ہیں، بہت کم آتی ہیں، لیکن مردوں کے اوپر یہ سوال زیادہ کیا جاتا ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے، وہ جو جاب کر رہے ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کی کتنی اس میں آمدنی ہے۔ ٹھیک، ایسے موقع پہ مجھے اپنے فادر کی، اپنے ابا جی کی ایک بات یاد آتی ہے۔ ابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے تو آپ کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی کہ آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے۔ اگر آپ کی جیب میں 1000 روپیہ ہے تو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی جیب میں 1000 روپیہ ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کا بھرم ہے، یہ آپ کا سیکرٹ ہے، اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ہمیشہ اپنے فادر کی وہ بات یاد آتی ہے، کیونکہ اگر آپ بتائیں گے کہ آپ کی آمدنی ہے اور وہ ان کی توقع سے بہت زیادہ ہے، تو ان کے اندر ایک جیلسی کی لہر پیدا ہو جائے گی کہ اچھا اس کی اتنی زیادہ آمدنی ہے۔ ہاں، وہ آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کریں گے، آپ سے دور ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک، اور اگر آپ نے ان کی توقع سے کم آپ نے اپنی آمدنی بتائی تو بھی ان کے لیے ایک سیٹسفیکشن کا باعث ہوگا کہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ وہ بھی آپ سے فاصلہ کر لے گا کہ بھی یہ تو اتنا ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنی نہیں ہے جتنا میں سوچا ہوا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ یوٹیوبر ہیں نا، ان سے بڑی لوگوں کو تجسس، جستجو، کریوسٹی ہوتی ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے۔ میرے سے بھی اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو میں ہنس کے جواب دیتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے۔ جی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈیٹیلز میں جانے کی یا پورا اپنا یہ سفر بتانے کی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور سوال ہمارے یہاں بہت کامن ہے، بڑا پرسنل قسم کا سوال ہے، اور یہ سوال ہے کہ اگر آپ کی بیٹی بیٹا سرٹن ایج تک پہنچ گئے ہوئے ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ابھی تک بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کوئی رشتہ ہوا، کیا آپ کی کوئی معیار پہ پورا نہیں اترتا، یا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کی بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں آپ نے کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہزار ہاں وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی ایسا میچ آپ کو نہیں ملتا، کہتے ہیں بیڈ میرج سے بہتر ہے کہ آپ سنگل رہیں، بری شادی سے کجا بہتر ہے کہ آپ سنگل رہیں۔ جی ہاں، نہیں کوئی ایسا میچ ملتا ہوگا تو اب تک رشتہ نہیں ہوا نا۔ اور پھر زندگی کا آغاز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ شادی سے اس کریکٹر کا ایک پروگرس ہوتی ہے، ایک پیک ہوتی ہے کریکٹر کی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ وہ انہوں نے اپنے کریکٹر نہیں کہنا چاہیے، سوری، کریئر کی پیک پہ جانا ان کا زندگی کا مشن ہو۔ تو ایسا سوال پوچھ کے آپ کسی کو کیوں اریٹیٹ کرتے ہیں؟ خاص طور پر مائیں اس سوال سے بہت رنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس کئی مائیں ایسی بھی آیا کرتی تھی جب میں کام کر رہی تھی، جاب کر رہی تھی، جو اس بات پہ اتنی ڈپریشن میں چلی جاتی تھی کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، کوئی کسی کا بھی رشتہ نہیں ہوا، اور لوگوں نے پوچھ کے ان کی زندگی ہلکان کر دی۔
جی ہاں، اس سوال کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی میرے بیٹے کا مشن اور ہے، اس کا کچھ اور گولز ہیں جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب قسمت میں ہوگا ان کو ان کا صحیح میچ ملے گا تو شادی بھی ہو جائے گی. جی ہاں، تو اس میں ڈپریس ہونے کی بجائے آپ ان کو پولائٹلی جواب دیں، اور جواب نہ دینا چاہیں تو بھی آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ضرور اس کا جواب دیں ان کی اس سوال کا. کیونکہ اس سوال کے پوچھنے سے ان کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ سے ہمدردی ہے، نہ آپ کے جواب دینے سے ان کو خوشی حاصل ہوگی. جسٹ ایک قومی فریضہ ہے کہ انہوں نے سوال ضرور کرنا ہے. کیونکہ ہمارے لوگوں کو سوال کرنے کی بہت جستجو ہوتی ہے، اور اس ٹو میں رہتے ہیں کہ اگلے سے کھنگالیں ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. جی ہاں، یہ ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ فیوچر پلانس کے بارے میں پہلے سے ڈنڈورانا پیٹنا شروع کر دیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں جگہ ہم رشتہ کر رہے ہیں، یا فلاں جگہ گھر بنا رہے ہیں، یا ہم فلاں بزنس شروع کرنے والے ہیں، یا مجھے فلاں نوکری ملنے والی ہے، یا کوئی اس طرح کے کوئی بھی فیوچر پلانز ہیں ان کو پہلے سے ڈسکس کرنے کی یا علم نشرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب وہ ہو جائے گا تو دنیا کو خود ہی نظر آ جائے گا. ایک چیز سامنے کھڑی ہے، سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو خود لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ابھی پہلا سٹیپ اٹھایا نہیں تو پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں. اس میں میرے میاں کا بھی کافی زیادہ ان کی یہ عادت ہے کہ کوئی چیز دماغ میں سوچتے ہیں اور سب کو پہلے سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یا ہم یہ کرنے والے ہیں، اور وہ کبھی پلان پورے نہیں ہوتے. امریکہ جانے کی انہوں نے اتنی دھوم مچائی، ہم تو شفٹ ہو رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ مجھے جانا منظور نہیں تھا. اس کے بعد ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں اس گھر میں. پھر لوگ کہتے ہیں اوہ اتنا خوبصورت آپ کا یہ گھر ہے، آپ اس کو کیوں چھوڑ کے؟ صرف ٹریفک کا مسئلہ ہے نا. تو ٹریفک کی کوئی بات نہیں، جب آپ گھر آ جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ وہ اس طرح کرتے ہیں. اور اس طرح کے بڑے پلان جو بھی کبھی بنے اور انہوں نے اس کی دھوم مچا دی، ہر ایک جاننے والے کو بتا دیا. آج تک وہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوئے. جی ہاں، میں تو کہتی ہوں سفر سے پہلے بھی اتنی اس کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب سفر ہو جائے گا تو خود دنیا کو پتہ چل جائے گا. پہلے سے بتانے کی کیا ضرورت ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ اپنی کامیابیوں کی داستان سنانا بھی لوگوں کو کوئی اتنا بھاتا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی کامیابیوں کی لسٹ دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، اور رشتہ داروں میں بھی ویری ویری فیو کوئی ہوئے گا جو دل سے آپ کا خوش ہوتا ہے. بظاہر تو آپ کی وہ کامیابیوں کی اور ترقی کی راہوں کی ساری داستان تو سن لیں گے، لیکن دل کے اندر ان کو رشک بھی آئے گا، حسد بھی ہوئے گا، اور وہ چاہیں گے کہ وہ بھی اس طرح کریں. اور مطلب کئی قسم کے جذبات ان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے ویسے یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، جیسے بچے کو کوئی نیا کھلونا ملتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو دکھائے بھی. خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے میں اپنا کھلونا دکھاؤں. اسی طرح انسان کو بھی جب کامیابی ملتی ہے نا تو خوشی میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے پیاروں کو شریک کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیارے کبھی خوش نہیں ہوتے. جی ہاں، بہت کم. میں نے کہا نہیں 100% نہیں، لیکن کم از کم 75% ضرور ایسے ہوتے ہیں جو دل سے خوش نہیں ہوتے. بظاہر تو آپ کو رسمی مبارکباد بھی دے دیں گے، کر دیں گے، لیکن آپ کی کامیابیوں سے وہ دل سے کبھی خوش نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر لو کی رکھ کر اپنی کامیابیوں کو بتایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، مجھے بھی ہے کہ جب مجھے کوئی خوشی ملتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بتاؤں، لیکن مجھے لوگوں کا رسپانس پتہ ہے کہ کم از کم جو اپنے ڈیئر ون ہوتے ہیں نا وہ اس طرح خوش نہیں ہوتے جس طرح غیر خوش ہوتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ غیر آپ کی کامیابیوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں نسبتاً آپ کے عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں ان کے. اور اس کا بھی مجھے بہت دفعہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اس لیے یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پر بتا رہی ہوں. اچھا، بعض لوگ تو آپ کی کامیابی سے تھوڑے دل برداشتہ ہو کے ہاں یہ کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے یہ ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میری کتابیں چھپنا شروع ہو گئی نا، پبلش ہونا شروع ہو گئی، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اس طرح سے کتابیں میری جب پبلش ہو گئی تو ایک ریلیٹیو خاتون، ان کو بہت شوق تھا.
کہ وہ بھی لکھیں، ان کی بھی کوئی کتاب پبلش ہو، ان کی بڑی آرزو تھی، لیکن جو بھی وہ لکھتی تھی وہ ریٹرن ہو جاتا تھا، کوئی بھی پبلشر ان کو چھاپنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ نیچرلی پبلشر کا پیسہ لگتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کتاب جو چھاپنے جا رہا ہے، جو پبلش کرنے جا رہا ہے، وہ کتنا بکے گی اور اس کی کتنی اس کے اوپر آمدنی ہوگی، تو ان کا وہ جو اسکرپٹ ہوتا تھا وہ واپس آ جاتا تھا۔ تو جب میری اس طرح اوپر تلے کتابیں چھپنے لگی اور ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا، ہاں تمہاری تو شکل دیکھ کے تمہاری کتابیں چھپ جاتی ہیں۔ تو میں ہنس دی، میں مسکرا دی، میں نے کہا اسکرپٹ کے اوپر میری شکل بھی نہیں لگی ہوتی اور نہ ہی میں خود کبھی اسکرپٹ لے کے جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد میں ہنس دی، میں سمجھ گئی کہ ان کے دل کے اندر کس قدر بھڑاس ہے، جو بھڑاس اس طرح سے نکلی ہے کہ ہاں تمہاری تو خوبصورت شکل دیکھ کے تمہاری کتاب چھپ جاتی ہوگی۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا چلو آپ نے ایڈمٹ تو کیا نا کہ خوبصورت شکل، جی ہاں، اور پھر میں نے اس کو ہنسی میں ٹال دیا۔ جی ہاں، تو دیکھیں ایک لفظ سے اندر کی بھڑاس آپ کس طرح جج کر لیتے ہیں اور اس کو کس طرح رسپانس کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ چیز ہے، صحیح ہمارے معاشرے میں ہے، اور معاشروں میں بھی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم رہتے ہی اپنے ہی معاشرے کے اندر ہے، اس لیے ہمیں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، پھر ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی اگر کوئی مزری کہہ لیں یا ہارڈ شپ کہہ لیں، لوگ بڑے دھیان سے، بڑے غور سے آپ کی سنیں گے ضرور۔ اس کے بعد ان کو ایک داستان مل جائے گی، ایک موضوع مل جائے گا، ایک ٹاپک مل جائے گا دوسروں کو سنانے کے لیے آپ کی میزریبل لائف۔ جیسے کوئی تنہا ہے اپنے گھر میں، وہ تو ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں مطمئن ہو، میری کئی دوستیں ایسی ہیں جو تنہا ہیں اپنے گھر میں لیکن فلی سیٹسفائیڈ ہیں، مصروف ہیں، ان کی زندگی کی اپنی روٹین ہے، جو وہ کوئی اپنے آپ کو وہ اس طرح نہیں مطلب بتاتی ہیں کچھ اس طرح، لیکن دوسرے جب ان کے بعد میں بات کریں گے وہی ترس کھا کے، اور ان کے پاس ایک ٹاپک آ جاتا ہے کسی کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ ہم بڑے ججمنٹل لوگ ہیں، ہم کسی کی چھوٹی سی بات سے پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ہے جس کے کوئی سے میں جو ارد گرد دیکھتی ہوں، اس کی اگر 5 6 4 بیٹیاں ہیں، او ہو بیٹے کے لیے اتنی بیٹیاں کیوں ہوں گی نا، ورنہ اتنی بیٹیاں کیوں کرتے بھی؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ ججمنٹ کرنے کے لیے کہ اس نے بیٹے کی خاطر اگر کی بھی ہیں تو اس میں کیا جرم ہے، اور اگر نہیں کی تو بھی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا اگر کسی کی بیٹیاں، او ہو بیٹا نہیں ہے نا، اچھا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جی، تو یہ جناب جی یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی بڑی ہرٹنگ چیز ہے۔ آپ کیوں کسی کو اس چیز کی احساس دلاتے ہیں جس کا شاید اس کو بھی احساس نہ ہو، لیکن آپ نے سوچ لیا کہ ان کے دل میں ضرور اس کا کوئی احساس ہوگا یا کوئی محرومی کا احساس ہوگا۔ تو ہم کسی کی تنہائی پہ یا کسی کی کسی کمی پہ ترس ضرور کھاتے ہیں، بڑا غور سے اس کی بات بھی سن لیں گے، لیکن پھر ہمارے پاس ایک ٹاپک مل جاتا ہے ہمیں کسی دوسری جگہ بیٹھ کے ایک کہانی سنانے کا، اوہو میں اس کے گھر گئی تھی یا گیا تھا، اتنے بڑے گھر میں بیچاری تنہا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، آپ بجائے اس کی کہانی بنانے کے عملی طور پر جا کے اگر کچھ ٹائم دے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ہمیں ایسی باتوں کے لیے سوچنا چاہیے۔